अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज के टॉपिक जिन पर हम बात करेंगे, मेरे गेस्ट जो बात करेंगे वो आपसे सबसे पहले शेयर करूंगा। सस्ता पेट्रोल महंगा बेचकर महंगाई कैसे कम की जा सकती है, आज इस पे बात करेंगे। इसके अलावा ये हमारा टॉपिक होगा कि मुआशी जो अपने फैसले हैं उनमें अवाम को रिलीफ क्यों नहीं देती, और अवाम हुकूमत के अवाम पर बोझ डालने वाले फैसलों की वजह। और चौथा, इसका इसी सेगमेंट का चौथा सवाल है कि क्या हुक्मरान अवाम को जवाब दे नहीं है, क्योंकि बज़ाहिर जो एक्ट हैं उनके अवामी वेलफेयर के तनाज़र में उनसे ऐसा लगता नहीं है कि उनको कोई अवाम का डर है या खौफ है, क्योंकि जमहूरी जो रिवायात है, जमहूरी जो सिस्टम होता है उसमें जो चूज़न रिप्रेजेंटेशन होती है, जो इलेक्टेड मेंबरान होते हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली के हों, कौमी असम्बली के हों, उनको ये डर ज़रूर होता है कि टेन्योर पूरा होने के बाद हमने वोट लेने के लिए अवाम के पास जाना है। तो आज ये अपने मेहमानों से पूछेंगे कि क्या जो मौजूदा हुक्मरान हैं ये अवाम को जवाब दे नहीं है। इसके अलावा जो हमने इस्लामाबाद में पिंडी में अडयाला जेल के बाहर आज फिर तमाशा लगा हुआ था, बानी चेयरमैन की तीनों बहनें जो हैं, उमर अयूब, अहमद खान बछड़ और बाकी तमाम रहनुमाओं को आज गिरफ्तारी वहाँ से हुई है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करता रहा उनकी गिरफ्तारी। उसके बाद उनको एक होटल में बंद कर दिया, फिर मुलाकात नहीं करवाई गई बल्कि फौरी वारंट लाकर गिरफ्तार कर लिया गया। और आज ये डिस्कस करेंगे कि इमरान खान की बहनों की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, इसमें ऐसी कौन सी बात है, क्योंकि उनकी फैमिली जो अवेलेबल यहाँ पे है, इमीडिएट फैमिली, वो तो उनकी बहनें ही हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ और JUI फे के दरमियान जो इत्तेहाद, अपोजिशन का इत्तेहाद बनना था, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो पाएंगे, और क्या अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चला सकेगी, इतनी सख्त है उसमें। इसके अलावा आज डिस्कस करेंगे अली अमीन गंडापुर का जो इस वक्त सियासी बिहेवियर है, कि क्या अली अमीन गंडापुर इमरान खान की पॉलिसी के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वो दोनों तरफ, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी तरक्की और माशी इस्तेकाम के कितने इम्कानात हैं। उसके अलावा मेरे पास दो न्यूज़ हैं। एक तो यह है कि वज़ीर दाखिला की एथियोपिया के सफ़ीर से मुलाकात हुई है और बामी कारोबार को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक हुआ उनकी जो मुलाकात में। इसके अलावा इसहाक डार जो है अफ़गानिस्तान का एक रोज़ा दौरा करने जा रहे हैं, जिसमें बामी तजारत के फ़रोग़ पर बात होगी। ये डेवलपमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट है। एथियोपिया के सफ़ीर से मुलाकात, बामी तजारत का बात हो रही है, और इसहाक डार अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। एक तरफ तो हम उनके जो बंदे हैं, इलीगल लोग हैं, जो जिनको बिल्कुल निकालना चाहिए, उनको निकाल रहे हैं, और दूसरी जानिब हम जो है बामी तजारत की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इकॉनमी को सबसे बड़ा लॉस जो है अफ़गानिस्तान ने ही पहुँचाया है, क्योंकि यहाँ से हर चीज़ जो है स्मगल होके सो मच सो कि हमारा मीट, जिसे गोश्त कहते हैं, वो तक जो है वो स्मगल हो जाता है, जिसकी वजह से लोकल मार्केट में अशिया ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनकी बहुत हाई प्राइस हमें मिलती है। इंट्रोडक्शन कराऊँगा अपने मेहमानों का जो आज मेरे साथ हैं। आखिर कब तक में सरदार आसिम जवेद साहब हैं। सरदार साहब वेलकम टू द शो। मैं शाहीन साहब वेलकम टू द शो, और मुर्तज़ा भट्टी होंगे हमारे साथ। भट्टी साहब वेलकम टू द शो। सरदार साहब आपसे शुरू करते हैं कि सस्ता, बहुत सस्ता पेट्रोल जो कि तकरीबन 50 और 55 डॉलर बैरल तक उसकी प्राइस पहुंच गई है, तारीख की कम तरीन प्राइस है, उसके बावजूद जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान महंगा बेच रही है। कभी वो कहते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी में रिलीफ देंगे, और कभी वो कहते हैं कि जी हम ये रिलीफ को हम बलूचिस्तान जाने वाली हाईवे बनाने पे खर्च करेंगे। तो हुकूमत जो है अपने मुआशी फैसलों में अवाम को क्यों रिलीफ नहीं दे पाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ बशीर खान साहब। सूरत हाल इस तरह की है कि जैसा कि अपने प्रोग्राम की बयानी में आपने बताया है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में जो फ़ी बैरल कीमत है वो तकरीबन 55 से 60 डॉलर फ़ी बैरल है, 55-56 जी, इसके करीब डेली बेसिस के ऊपर। अब देखें कि उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक इस वक्त जो हमारे इस वक्त सुबह पंजाब पे हमारी हुक्मरान हैं मोहतरमा
وہ فرمایا کرتی تھی کہ جی یہ دیکھیں کہ یہ نااہل حکومت ہے کہ جس کے دور میں پٹرول جو ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے. وہ جس کو وہ نااہل کہتی تھی اس کے دور میں اس وقت پٹرول کی قیمت وہ 150 روپیہ کے حساب سے تقریباً 150 145 کے قریب پر لیٹر اس وقت قیمت تھی. اب میں یہ پوچھنے میں مارکیٹ میں بھی تو جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت جو قیمت تھی وہ تقریباً 120-30 ڈالر فی بیرل کے قریب تھی. اب اگر اس حساب سے لگایا جائے تو اس وقت تیل کی قیمت جو ہے وہ 75 روپے ہونی چاہیے. اب عوام اور میں یہ پوچھنے میں حق بجانم ہوں کہ کیا آپ نااہل ہیں یا وہ حکومت نااہل تھی جو ہمیں اس وقت مہنگا تیل خرید کے ہمیں جو ہے وہ سستا طور پہ ہم دے رہی تھی. اب کاشف بشیر خان صاحب یہ تیل ایسی چیز ہے جس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی عوام کی زندگی پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی انکم کا اگر وہ موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں یا وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں یا ان کے پاس چھوٹی موٹی کوئی گاڑی ہے تو ان کی انکم کا تیسرا حصہ جو ہے وہ تیل پہ خرچ ہوتا ہے. اگر یہ تیل کی قیمت کم ہوگی تو اس سے نہ صرف عوام کو ریلیف ہوگا, لوگ سکون محسوس کریں گے, بلکہ اشیاء خرد و نوش کی قیمت جو ہے وہ بھی آٹومیٹکلی نیچے آ جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ حکومت جو ہے یہ فارم 47 کی پہ بنی ہوئی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ فارم 45 والے جب آئیں گے تو ٹھیک ہے وہ تیل کی قیمت کم کر دیں, عوام کو ریلیف دینا چاہیں تو عوام کو ریلیف دے دیں, ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے. اس حکومت کا مسئلہ عوام ہے ہی نہیں. اس حکومت کا مسئلہ جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے دن پورے کرنے اور عمران خان کے خلاف جو ہے وہ فسطائیت سے بھرپور کاروائیاں کرنی ہیں. سردار صاحب موجودہ حکومت کہتی ہے, بلکہ پرائم منسٹر بھی ان کے وزراء بھی کہتے ہیں کہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ عمران خان کا جو آخری دور تھا اس میں 145 روپیز پیٹرول تھا اور اس وقت بیرل جو تھا 120 سے 30 ڈالر تھا, پیٹرول مہنگا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی مہنگا پیٹرول دے کے انہوں نے سستا بیچا پولیٹیکل گینز کے لیے, جس کی وجہ سے ہماری معیشت دباؤ میں آئی اور پھر ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب چلے گئے. یہ دیکھیں کہ یہ تو صرف ایک سیاسی طور پہ گفتگو کرتے ہیں. اس وقت کے اگر اعداد و شمار آپ ملاحظہ فرما لیں, پر کیپٹا انکم جو تھی اس وقت پاکستان کی آج کے دور سے زیادہ تھی. جو گروتھ ریٹ تھا پاکستان کا, جو ترقی کی شرح تھی اس وقت, وہ تقریباً 7% کے قریب پہنچ چکی تھی. آج جو ہم 1% پہ جو ہے وہ اس وقت پہنچے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو جو ہے وہ شرم کرنی چاہیے. اس حکومت کو عوام کو اب ریلیف دینا چاہیے. عوام جو ہے وہ بالکل اس وقت مرنے کے قریب آ چکی ہے. اب عوام میں بالکل کوئی سکت باقی نہیں رہ گئی. آپ دیکھیں کہ گندم جو کاشت کی ہے کاشتکاروں نے, اس وقت پورے پنجاب کے کاشتکار جو ہیں وہ سڑکوں پہ رول رہے ہیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. سی ایم کہہ تو رہی ہے کہ جی میں سی ایم صرف ایک کاغذی گفتگو کر رہی ہے. 5 لاکھ کسانوں کو 15 ارب روپے دے رہی ہے. پتہ نہیں وہ 15 ارب دینے ہیں. جو اصل چیز ہے ان کی گندم جو اس وقت ان کے کھیتوں میں پڑی ہوئی ہے, وہ گندم ان کو کھیتوں میں 3500 روپیہ فی من پڑ رہی ہے, جو یہ وہاں پہ اس وقت 2100 اور 2200 کے حساب سے بک رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ جو کاسمیٹک قسم کی وہ لے رہے ہیں کہ 15 ارب ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں اور کسانوں کو دے رہے ہیں, یہ گندم خریدیں تاکہ کسان جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیف محسوس وہ نہیں خریدنا چاہ رہے. جی شاہین صاحب, سستا پیٹرول مہنگا بیچ کر مہنگائی کیسے کم کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ پیٹرول بڑی اچھی, میں ایگری کرتا ہوں ان کی اس بات سے کہ پیٹرول جو ہے وہ ہر چیز پہ افیکٹ کرتا ہے ہمارے جیسے کنٹری میں, کیونکہ اس کے جب بڑھتا ہے ظاہر ہے کہ کرائے بھی بڑھ جاتے ہیں, آپ کا مائلیج بڑھ جاتی کم ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ہر چیز پہ فرق پڑ جاتا ہے اس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. کاشف بشیر خان صاحب, پیٹرول ایک علامت بن گئی ہے ان کی بدنیتی اور ان کی اس اصل سوچ کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے کہ اصل ان کا ٹارگٹ کیا ہے, ان کا مشن کیا ہے. چونکہ تاریخ اس بات پہ دلیل دیتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی ساری لیڈرشپ اور نون لیگ کی لیڈرشپ بے تحاشا تواتر کے ساتھ ان کے بیانات موجود ہیں, چاہے ان کا لانگ مارچ اٹھا لیں یا آپ پیپلز پارٹی کا اٹھا لیں, کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو
تو سمجھ لیں وزیر اعظم چور ہوتا ہے. اب کاغذی کاروائی میں ظاہری طور پر وزیر اعظم صاحب صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک اور ان کے وزراء کی فوج ظفر موج جو ہے وہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہے, اس بیانیے کا عوام کے ساتھ ریلیف کے ساتھ کوئی قطع تعلق نہیں. یہ دلیل کیسے ہے کہ ایک ایسی چیز جس چیز کی بنیاد پر ہر شعبہ زندگی متاثر ہوتا ہے, $120-21 فی بیرل قیمت تھی, 145 یا 50 روپے عوام کو مل رہا تھا. انہوں نے آسمان پہ سر پہ آسمان اٹھایا ہوا تھا کہ پٹرول یہ مہنگا خرید کر سستا بیچ رہے ہیں. آج اسی پیٹرول کی قیمت $56 یا $55 فی بیرل ہے, اس حساب سے 50 روپے ہونی چاہیے, لیکن نہیں ہے. آج خبر چلتی ہے کہ 8-10 روپے کم ہوگا اور رات کو بیان آ جاتا ہے وزیر اعظم صاحب کا کہ ہم فلاں جگہ لگا رہے ہیں, ہم فلاں جگہ لگا رہے ہیں. اور جگہ کہاں لگا رہے ہیں؟ ہر اس جگہ لگا رہے ہیں کہ لگاتا ہے کھاتا تو ہے, لگاتا تو ہے. اگر لگاتا ہے تو کھاتا ہے, کھاتا ہے تو لگاتا ہے. بھئی خدا کا خوف کھائیں, اللہ کا نام مانیں. ایک ایسا کام جو 100% عوام کو جس کا ریلیف ملنا چاہیے, چاہے وہ موٹر سائیکل والا ہے, چاہے رکشے والا ہے, چاہے چنگچی والا ہے, یا چھوٹی گاڑی یا بڑی گاڑی والا ہے, وہ ریلیف بہتر ہے یا کہ آپ جیسے وہ محترمہ کہتی ہیں میں نے کسانوں کے لیے 15 ارب رکھ دیے. کون سے کسان اور کون سی لسٹ؟ آپ نے تو رول کے رکھ دیا کسان کو, آپ نے رول کے رکھ دیا. آج 10واں 11واں دن ہے, پیرا میڈیکل سٹاف دھرنا دے کے بیٹھا ہوا ہے, گرمی ہے, میری مائیں بہنیں بیٹیاں وہاں رول رہی ہیں, سڑکوں پہ رول رہی ہیں. آپ نے کون سا ایسا شعبہ ہے جس شعبے کی بربادی میں کسر چھوڑی ہے؟ شاہین صاحب اگر وہ آؤٹ سورس کرنا چاہ رہی ہیں ہاسپٹلس کو, تو آپ کو پتہ اداروں کا کیا حال ہے. ہمارے لیسکو کو دیکھ لیجئے, باقی ادارے دیکھ لیے. آج کے مطلب ماڈرن دور میں بھی نہ ان کی کرپشن ختم ہو رہی ہے, نہ وہ لوگوں کو تنگ کرنے سے باز آ رہے ہیں. فرونیت ہے اداروں میں. کاشف بشیر خان صاحب, آؤٹ سورس کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بڑا حقیقت بات بتانے لگا ہوں, آپ مجھ سے ایگری کریں گے. جتنے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں یہ وہ مذبح خانے ہیں جو بندے کو الٹا کر کے الٹی چھری کے ساتھ ذبح کرتے ہیں. No doubt. مارا بندہ تو وہاں جا ہی نہیں سکتا, ایک دن کا وہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتا, اور جو برداشت کر سکتا ہے جب اس کا بھی حشر نشر کر دیتے ہیں اور ان کے پاس علاج نہیں ہو پاتا تو سرکاری کے پاس ریفر کر دیتے ہیں, آپ سرکاری ہاسپٹلز میں چلے جائیں. ایک جو میجر پاکستان کا پورشن ہے عوام, غریب عوام جو رلتی کھلتی جیسے تیسے اوکھی سوکھی اپنا علاج کروا رہی ہے آؤٹ سورس کے نام پہ, آپ پرائیویٹ کسائیوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. اور وہ پرائیویٹ کسائی کون ہے؟ دکھا سجی رہے, مار کھبی رہے, وہی دوسرے چہرے ہیں جن کو وہ یہ نوازنا چاہتے ہیں. کون سے چہرے ہیں جی؟ وہی چہرے ہیں یعنی جن کو یہ انہوں نے وہ پرائیویٹ کمپنیاں دی. وہ کون ان کے آنرز تھے؟ ابھی جو پی آئی اے کی جو بڈ لگا رہے تھے کون تھے ان کے پیچھے؟ نہیں وہ تو ایک سوسائٹی والے تھے نا جی. میں وہی عرض کر رہا ہوں, تو سوسائٹی والوں کے پیچھے کون تھے؟ وہ ایم این اے صاحب جو ایک چینل کے بھی مالک ہیں, جو یہ تو ایک جو بینک کے مالک ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ میں دیکھیں وہ جو پرائیویٹ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں وہ بیسیکلی تقسیم معیشت کمپنیاں ہیں, ان اشرافیہ کے درمیان دولت کو بانٹنے والی کمپنیاں, کہ آپ نے ان کے کروڑوں کو اربوں میں, اربوں کو خربوں میں کیسے بدلنا ہے, عوام کا خون کیسے نچوڑنا ہے. اچھا حکومت جو معاشی جو فیصلے ہیں ان میں عوام کو جو ہے زیر غور کیوں نہیں لاتی, ریلیف کیوں نہیں دیتی؟ اس لیے نہیں لاتی کہ عوام ان کی ٹینشن نہیں ہے, ان کی ٹینشن یہ ہے کہ ہم نے ملک کی بربادی کیسے کرنی ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ ملک کی بربادی ہوتی تو ان کو یہ کہاں پہ رہیں گے پھر؟ کاشف بشیر خان صاحب, یہ وہاں رہیں گے جہاں ان کے علاج ہوتے ہیں, یہ وہاں رہیں گے جہاں ان کے محلات ہیں, یہ وہاں رہیں گے جہاں ان کا سارا سرمایہ ہے. یہ تو پہلے پلاننگ کر کے جی بھٹی صاحب, سستا پیٹرول مہنگا بیچتی حکومت. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ کل کی جو ایکس ریفائنری پرائس تھی پر لیٹر تھی 153 روپے 153, اور اس کے بعد جو ہے 104 روپے 78% لیوی ٹیکس کے ساتھ 104 روپے ٹیکسز جو ہے وہ گورنمنٹ لے رہی ہے. حالانکہ یہ ریفائنری میں جب آتا ہے را تو اس کی پروسیسنگ فیس جو ہے اور اس کو باہر نکالنے میں بھی ٹیکس ہے جو گورنمنٹ ہی لیتی ہے. تو اتنا پروفٹ لے کر تو یہ مہنگائی کیسے کم ہوگی؟
خان صاحب عالمی مارکیٹ میں اگر پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے, بالکل گورنمنٹ کو کم کرنا چاہیے. اگر انہوں نے اس وقت 15 دن کے لیے وہی قیمت رکھی ہے تو اس میں کوئی بنچال نہیں آ گیا. ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ لیکن 15 مارچ کو بھی نہیں کام کی تھی, آپ کو پتہ ہے جی. آپ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں جی. اس وقت کہا گیا تھا بجلی کے انہوں نے ریٹ ساتھ کم یہ بھی کریں گے. کہا کہ بلوچستان کے لیے جو پیٹرول کی جو زائد قیمت ہے وہ بلوچستان کی سہولت پہ خرچ کریں گے ہم. وہاں پہ کھچی کنال کا منصوبہ ہے جو کہ 7 لاکھ ایکڑ جو زمین ویران ہو رہی ہے اس پہ پیسے خرچ کیے جائیں گے. وہاں پہ RCD شہرائے قراقرم ہے وہ بنائیں گے. وہاں پہ N25 موٹر وے منصوبہ وہ زیر تکمیل پہنچے گا. جو وفاق ہے اس نے صوبوں کو بھی دیکھنا ہے. لیکن اگر وفاق صوبوں کو دے رہا ہے, آپ کو مجھے انٹرپٹ کرنا پڑے گا. جو آپ سڑکوں کی بات کر رہے ہیں بلوچستان میں ہو, پنجاب میں ہو, سندھ میں ہو یا پھر KPK میں, وہ NHA کے کام ہے. NHA کے اپنے فنڈز ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ NHA کو وہ فنڈ جانے چاہیے, پتہ نہیں جا رہے کہ نہیں جا رہے. جو ایک جال بچھا ہوا ہے پورے پاکستان میں, یہ جو آپ سے ٹول ٹیکس لیا جاتا ہے. آپ مکس نہ کریں چیزوں کو. آپ دیکھیں وہ اب mix سب وہ کر سے رہے ہیں. آپ سب آج کل سب سے بدتر صورتحال ہے بلوچستان کی. سڑکوں یہ پاکستان کا عظیم صوبہ ہے, پاکستان کا بڑا صوبہ ہے, دہشت گردی ہے, وہاں پہ غربت ہے, وہاں پہ ہاسپٹلز کی کمی ہے, وہاں پہ سڑکوں کا فقدان ہے, وہاں پہ یونیورسٹی کا فقدان ہے. اگر گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے تو اس میں کوئی نہیں کرے, آفت ہم والی بات روکتے نہیں ہیں, لیکن عوام کے اور دیکھیں آپ جو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, جو پیٹرول ایک علیحدہ سیٹ اپ ہے, صاحب ان کو مبارکباد بھی دے اس سے دیں نا. مہنگائی کا اتنے عرصے سے حکومت کر رہے ہیں اور ابھی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں بڑا برا حال ہے. مبارک ہو ان کو, خود مان رہے ہیں اس بات کہ بلوچستان میں ان کی وجہ سے اس وقت اتنا برا حال ہے. سردار صاحب ابھی خود ہی 2 باتیں کر رہے تھے خان صاحب کہ پیٹرول سے اتنی مہنگائی آ گئی ہے کہ گندم 2100 روپے من ہے, اور پیٹرول سے اتنی مہنگائی ملک میں آ گئی ہے کہ سبزی فروٹس بالکل سستے ہیں, ہر آدمی خرید سکتا ہے. اور لیکن وہ تو بیچارے کسان مجبور ہو کے ایک طرف 5 لاکھ کو روپیہ فی من جو ہے, بات سنیں, آپ ایک طرف 5 لاکھ کو رکھیں اور دوسری طرف 28 کروڑ عوام کو مار دیں آپ, اور آپ کسان سے لے رہے ہیں 21 روپیہ فی من. 5 لاکھ کسان کہاں سے لے کے آئے گا؟ 5 لاکھ کسان اور 28 کروڑ عوام کہ وہ گندم کاشت نہ کرے, آپ پھر باہر سے جو ہے وہ امپورٹ کریں گے. اس کے بعد عوام کا سرمایہ جو ہے, اس ملک کا زر مبادلہ جو ہے اس کو ضائع. سردار صاحب اونچا بولنے سے فرق نہیں پڑنے والا حقیقتوں میں, آپ حقیقت پہ آئیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ 5 لاکھ عوام کو ایک طرف رکھیں اور 28 کروڑ عوام کو ایک طرف رکھیں. پچھلے سال جو کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ سن لیجئے, پچھلے سال جو پنجاب حکومت نے پرائس مقرر کی تھی وہ 3939 روپے تھی. اب جو ہے پرائس جو ہے اوپن ہوئی ہے 2100 روپے میں. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی کھاد اور یوریا سب کچھ مہنگا ہو گیا تو آج کسان اور خان صاحب اگر ایک چھوٹا سا میرا جب گورنمنٹ نے 3939 گندم رکھی تھی تو پورے ملک کا کیا حال تھا؟ 5000 تک گندم بکی تھی. آج اگر 2100 روپے بک رہی ہے تو کیا حرج ہے؟ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, عوام کو آٹا مل رہا ہے تو اس میں دکھ والی بات میرا خیال ہے کہ گراؤنڈ پہ پیٹ بھر کے کھانا انہوں نے کبھی گندم خریدی نہیں ہے, نہ کبھی گندم لگائی ہے نہ گندم خریدی ہے. اگر یہ گندم لگاتے ہیں گندم خریدتے بھائی آپ کو پتا ہوگا کہ گندم کا کیا ریٹ ہے, پچھلے دور میں کیا ریٹ ہے. سر میرا ایک بھٹی صاحب سے کاشف بشیر خان صاحب سوال ہے, اس سے پکچر کلیئر ہو جائے گی. 86 ارب غالباً کا جو سکینڈل تھا جو نگران دور میں جو ایکسپورٹ ہوئی تھی, امپورٹ ہوئی تھی, وہ گندم, وہ جو آن دی ریکارڈ 86 ارب روپے آ گئے, جس میں کمیٹی بنائی گئی, جس میں 90 ارب. وہ جو 90 ارب جنہوں نے کرپشن کی تھی, آپ کی حکومت نے کیا کیا ان ذمہ داران کا, اسی سے ثابت ہو جائے گا کہ 2100 ایشو ہے یا 3900 ایشو ہے. میں تو اس ایشو کی بات نہیں کر رہا, میں تو دیکھ رہا ہوں کہ غریب کے گھر میں آٹا آ رہا ہے کہ نہیں, بھائی جان وہ غریب کے گھر میں روٹی پک رہی ہے کہ نہیں, غلام اللہ بھٹی صاحب غریب کے گھر میں غریب نہیں آ رہی, کیوں نہیں آ رہی؟ ہر غریب کے گھر میں گندم آ رہی ہے, ہر غریب کے گھر میں گندم آ رہی ہے, کسان کے گھر سے نکل کے. دکھ ہے کیا آج جو ان کا بیان تھا, وزیر اعلیٰ بلوچستان کا جو بیان تھا, کسان سے گندم خریدیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا جو بیان تھا
کہ پاکستان میں پہلی دفعہ کوئی ایسا وزیر اعظم آیا ہے جو کہ وفاق سے فنڈ لے کے بلوچستان کو دے رہا ہے, یہ ہر دور اور میں وہاں پہ کرتے ہیں. خوشحالی آ رہی ہے. یہ جو 2008 میں گیلانی بنا تھا نا جی, اس نے بھی کہا تھا اتنے ارب ڈالر ادھر, اتنے ارب بلوچستان کے لیے. سب سے پہلے ہوا کچھ نہیں تھا. اللہ یہ تعالیٰ بات آج دیکھ لیں, آج پچھلے کچھ سالوں سے اچھا بڑی صاحب مجھے چھوڑے, آپ آگے موازنہ کر لیں آپ کہ کتنی خوشحالی ہے میرے ملک میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوشحالی ہے جی. آپ اگر کہتے ہیں کہ عوام کو سستی گندم ملے, ہم بھی آپ کے ساتھ لبیک کہیں گے, لیکن کیا یہ پاسبل ہے کہ مہنگی جو کاشت ہے, جو جس کی کاسٹ جو ہے زیادہ آتی ہے, وہ 2000 میں بیچ دیں؟ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کسان کوئی امیر آدمی ہے؟ 15 ارب روپے کی ہیوج اماؤنٹ وزیر اعلیٰ 5 لاکھ کسانوں کے لیے, 5 لاکھ کسانوں کے لیے رکھ دی. اب وہ نکالے تو کتنے بن تو جاتے؟ میری بات سنیں, اور اس کے بعد سر کیا اور چاہیے بجا ان کو گورنمنٹ دے رہی ہے, کیا کر رہی ہے, مجھے ایک جواب دیجئے. اور ان کو میری بات سنیں, ٹریکٹروں کی اسکیم نکالی ہوئی ہے ان کے لیے. بیلاروس سے, جی سر, بیلاروس سے آئیں گے ٹریکٹر. بیلاروس سے 3000 روپیہ بنتا جی ایک کسان کا, 3000 روپیہ. یہ 3000 روپیہ ایک کسان کو دے کے یہ کسان پہ احسان کر رہے ہیں. آپ اس طرح کریں, کسان کے قبریں عام نہ کریں. کسان کے ساتھ جو آپ نے حال کیا ہے, آپ عوام میں نکلیں. میرا تعلق گاؤں سے ہے, مجھے پتا ہے کہ کسان کس طرح رول رہا ہے. ان کی سردار صاحب کی گندم نہیں بک رہی, لوس ہو رہا ہے, غریب عوام خوش ہو رہی ہے, اس لیے ان کو یہ غریب عوام کی بات ہے, میں بھی غریب عوام کے ساتھ ہوں. میں یہ کہتا ہوں آپ کھادیں سستی کریں, آپ بجلی سستی کریں, آپ جو دیگر مشینری ہے زراعت کی وہ سستی کریں. چلیں میں کھیلیں اس سے پہلے کہ کسان جو ہے وہ باہر نکل آئے اور وہ اپنا جو حق لینے کے لیے پھر تحس نحس کر دے. سردار صاحب, بڑی صاحب مجھے جواب دیجئے. عوام کے جو تمام فیصلے اس وقت نظر آ رہے ہیں بظاہر, وہ عوام پر بوجھ ڈالنے والے ہیں. یہ مشکل فیصلے سنتے سنتے ہم جوانی سے بڑھاپے میں آ گئے. یہ مشکل فیصلے, یہی حکمران تھے, یہی شکلیں تھیں, یہ مشکل فیصلے. تو یہ جو اس قسم کے فیصلے ہیں, ان کی وجہ بتا دیجئے. اور کیا یہ موجودہ حکمران جو ہیں تمام عوام کو جواب دہ نہیں ہیں؟ مشکل فیصلوں سے قومیں بنتی ہیں, مشکل فیصلوں سے ملک ترقی کرتے ہیں. آسانیاں بھی تو کبھی آئیں. آسانیاں تو دے رہے ہیں عوام کو, 21 روپے من گندم, اور کیا دیں آپ کو, اور کیا دیں بتائیں مجھے. ایک مزدور جو کہ 25 روپیہ ڈیلی کماتا ہے, وہ ایک دن کی کمائی سے 1 مہینے کی گندم خرید سکتا ہے. اور اس سے بڑی خوشحالی کیا ہے, میں اسٹرابری کی وہ مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ اشرافیہ کا فروٹ تھا, آج وہ 150 روپے میں 5 کلو مل رہی ہے. اور اس سے بڑھ کے خوشحالی کیا دیں؟ وہ تو سوشل میڈیا کا دعائیں دیں. سوشل میڈیا نہیں سر, اس کے اندر ملا رہے ہیں کیمیکل. ساری سبزیاں سستی ہیں, ہر چیز سستی ہے سر. نہ کریں, آپ سبزی خرید نہیں رہے. میں بالکل خرید رہا ہوں, بالکل خرید رہا ہوں. اور آپ دیکھے جا کے نکلے نا, یہی تو علمی ہے کہ مارکیٹ میں جا کے دیکھیں. پھر آپ کی اپنی زمینوں کی سبزیاں ہوں گی. نہیں سر, آپ میرا خیال سردار صاحب کی طرح آپ, میرا خیال ہے یہ ٹینڈے آج ٹینڈے کا ریٹ 400 روپیہ کلو ہے, تو آپ پنڈی کا ریٹ 400 روپیہ کلو ہے. یہ کون سی سبزی جو ہے وہ مارکیٹ سے سستی مل رہی ہے؟ میرا خیال ہے یہ آلو سستا مل رہا ہوگا. آگے چلتے ہیں. مجھے سردار صاحب, عوام کے جو حکومت کے عوام پر بوجھ ڈالنے والے فیصلے ہیں, ان کی وجہ کیا ہے, اور کیا موجودہ حکمران جو ہیں عوام کو جواب دینی ہے؟ مختصر جواب دیجئے, پھر آگے چلیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر جمہوریت ہوتی ہے وہاں جمہور کی آواز سنی جاتی ہے. یہ لیکن ہماری جمہوریت تو یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ فرونیت ہے, یہ یہاں پر ڈکٹیٹرشپ کی ایک شکل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت ہے, لوگ جس مینیفیسٹو پہ, لوگ جس منشور پہ ووٹ لیتے ہیں, اگر وہ اس سے انحراف کرتے ہیں تو عوام باہر آتی ہے. آج عوام اگر باہر نکلے تو یہ عوام کو ڈنڈے مارتے ہیں. یہ عوام کا جو بنیادی حقوق ہے اس کو انہوں نے سلب کر لیا ہوا ہے. یہ جو حکمران ہے عوام کو جواب دے نہیں سمجھ رہے. یہ بالکل یہ مختصر جواب, یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا نہ ہم عوام کو جواب دے ہیں جی, یہ کہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے جی. یہ جواب دے نہ تو اللہ پاک کو ہیں, نہ عوام کو ہیں, اور نہ ہی اپنے ضمیر کو ہیں. یہ مردہ ضمیر ہو چکے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں ان کے اعمال اور ان کی کرتوتیں اس بات کا مظہر ہیں کہ یہ نہ صرف ملک کے دشمن ہیں, یہ عوام کے دشمن ہیں, ہماری 25 کروڑ ان معصوم نسلوں کے دشمن ہیں جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے. انہوں نے تو رہنا نہیں, ان کا تو پاکستان کے ساتھ سٹیک کوئی نہیں ہے. یہ چودھر کے لیے آتے ہیں, یہ ہمارے اوپر حکمرانی کے لیے آتے ہیں, ہمارا خون نچوڑنے کے لیے آتے ہیں, رہی سہی جو طاقت ہے وہ سلب کرنے کے لیے آتے ہیں, اور پھر بھاگ جاتے ہیں. جیسے اس وقت
میاں نواز شریف صاحب پھر جا کے جو جن کے بارے محترمہ مریم نواز صاحبہ کہتی تھی پاکستان تو کیا دنیا تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور جب گوشوارے آئے تو وہ اربوں خربوں روپے میں تھے۔ 80 کروڑ تھا سارا، کون سا ارب ہوتا تھا؟ تو سارا یہ 80 کروڑ تو وہ تھے جو انہوں نے اپنے گوشواروں میں شو کیے ہوئے تھے۔ رائٹ، مجھے بتائیے گا بڑی صاحب، یہ عمران خان کی بہنوں کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ آج ان کی گرفتاری بھی تینوں بہنوں کی ہوئی ہے، عمر ایوب کو بھی پکڑ لیا، احمد بچڑ کو، ملاقات تو نہیں کرائی گئی لیکن فوری طور کے اوپر وارنٹ لا کر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ وارنٹ کا، آپ تو خیر لیگل فیٹرنیٹی سے ہیں، آپ کو بھی پتا کہ یہ وارنٹ تو ہم مجسٹریٹ جاری کرتا ہے نا جی، وہ ایک دم سے وارنٹ آ سکتے ہیں کہ پہلے سے تیار تھا؟ خان صاحب، جیل مینولز کے رولز اینڈ ریگولیشنز بالکل سیپریٹ ہوتے ہیں۔ آج جمعرات وہاں پہ ایک قیدی نہیں ہوتا، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ہے قیدی، جن کو جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے ہر کسی کے لیے ملاقات کروانے کا اور ہر کسی کو پراپر فیسیلیٹیٹ کرنے کا۔ اب جو خان صاحب ہیں وہ سابقہ وزیر اعظم ہیں، ان کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں اپلیکیشن جاتی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں ان کے لیے ملاقات کے لیے۔ آج بھی بدمزگی اس وجہ سے ہوئی کہ ان کو وکلا کو اجازت دی گئی، بشرا بی بی کو اجازت دی گئی، اور کچھ دوسرے جو قیدی ہیں ان کے لیے بھی تو ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے نا۔ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بندے کے لیے سارا کورٹ کا آرڈر تھا فیملی کا جمعرات کے لیے۔ جو بشرا بی بی ہے وہ کیا ان فیملی نہیں ہے ان کی؟ وہ تو اندر ہے نا جی، ان کو تو خود ملاقات ہی آتے ہیں ان کے۔ نہیں، کیا بات وہ ملاقات انہوں نے کی آج ان سے، کس سے؟ اور عمران خان صاحب سے۔ وہ تو جیل کے اندر ہوئی نا۔ اور دوسری طرف ان کے وکلا کی ملاقات ہوئی، یہ کچھ دن پہلے ان کی بہنوں سے ملاقات کروائی گئی، لیکن اگر آج انہوں نے ایسا کیا تو کرنا نہیں چاہیے تھا، ملاقات کروا دینی چاہیے، اپنے بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے، یہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہوتا ہے یہ اس کا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے، یہ اپنی مینجمنٹ ہوتی ہے ان کی۔ یہ جو ملاقات نہیں ہو رہی، جو بے چینی بڑھ رہی ہے، جو پولیٹیکل ہیٹ ہے اس کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے جو موجودہ بدترین حالات ہیں سردار صاحب، وہ متقاضی ہیں کہ ہر طرف سے جو ہیٹ ہے، پولیٹیکل ہیٹ، اس کو کم کر کے سب ایک جگہ پر بیٹھ کر کچھ آگے کا سوچیں۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے دن بدن خراب ہو رہا ہے، کیوں ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی؟ یہ صورتحال اس طرح ہے کہ دیکھیں کہ جس وقت یہ 26ویں ترمیم لائی جا رہی تھی اس وقت ہماری جو وکلا صاحبان تھے اس کی اکثریت اس ترمیم کے خلاف تھی۔ وہ کیوں اس کے خلاف تھی؟ وہ یہ سمجھتی تھی کہ جو ٹرائکاٹمی آف پاور کا جو پرنسپل ہے کہ 3 ستون ہیں ریاست کے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ جب 26ویں ترمیم پاس ہو گئی ہے تو عدلیہ کا کیا حال ہو گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان حکم کر رہے ہیں، ان کے حکم کو کوئی جو ہے وہ کسی طرف بھی عمل نہیں کر رہا۔ ہائی کورٹ حکم کر رہی ہے، ایک سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ ہائی کورٹ سے طاقتور ہو گیا ہے۔ ہماری اسپیشل کورٹس حکم کر رہی ہے کہ ان کو ملاقات کروائی جائے، ان کا رائٹ ہے، جیل مینول کے تحت ان کا رائٹ ہے، تو کوئی بندہ ان کو جو ہے وہ ملاقات نہیں کرا رہا بلکہ الٹا ان کو گرفتار کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنی بھونڈی حرکت ہے کہ یہ آپ ایک بہنوں کو، وہ لوگ آج جو اس وقت عورت کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتے تھے، آج ان کی زبانیں کیوں بند ہو گئی ہیں؟ ان کی زبانیں بند نہیں ہونی چاہیے، ان کو اس کے خلاف ضرور بولنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی بہنوں کا، عمران خان کے وکلا کا، عمر ایوب کا یہ رائٹ تھا کہ آج ان کی ملاقات کروائی جاتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کنٹمپٹ آف کورٹ کی ان کے خلاف جو جیل سپرنٹینڈنٹ اور دیگر کے خلاف، جی بالکل، جو دیگر کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن ہے ان پہ فوری طور پر جو ہے وہ کارروائی کرنی چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ عدالتوں کا احترام اسی وقت ہوگا جب یہ لوگ جو عدالتوں کے حکم کو وائلیٹ کرتے ہیں ان کو سزا دیں گے۔ بہنوں سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی تو اس کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایڈ کر لیجئے علی امین گنڈاپور کا جو اس وقت بیہیویئر ہے، آج بھی لاہور ہائی کورٹ میں جس طرح وہ بھاگے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کمپرومائزڈ ہے؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے جس طرح کے ایکٹس ہیں ان کے کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں، اور جو کچھ ہو رہا تھا تو بہنوں کی ملاقات کا ذرا بتا دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کاشف بشیر خان صاحب، 2 چیزیں آپ نے جو ڈسکشن میں لائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے 2 دن پہلے ملاقات کا سکیجول تھا، عدالتی حکم تھا، خان صاحب کی تینوں بہنیں گئیں، وکلا کی ٹیم گئی اور نہیں ملاقات کروائی گئی، اور اندر سے چٹ آئی
کہ آپ کی ملاقات جمعرات کو کروائی جائے گی، جس پہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے بات بھی کی کہ یہ آج جنگل کا قانون ہے کہ میرے بھائی سے ہم بہنوں کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اب یہ کہہ رہے ہیں جمعرات کو کروائیں گے. ہم ان کی بات پہ یقین کر کے واپس جا رہے ہیں کہ جمعرات کو کروائیں گے. آج جمعرات بھی آ گئی اور جمعرات کو ملاقات کی بجائے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو کردار بھی یہ رول پلے کر رہے ہیں وہ قطعی طور پہ ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ، عوام کے ساتھ مخلص نہیں. یہ وہ رویہ نہیں ہے جو ایک ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے والا رویہ ہوتا ہے. یہ وہ رویہ نہیں ہے جو ملک میں رول آف لا کی حکمرانی کا رویہ ہوتا ہے. یہ وہ رویہ نہیں ہے جو معیشت کو بہتری کی طرف لانے کا رویہ ہوتا ہے. نہیں، مجھے بتائیے کہ عمران خان کی بہنوں سے اگر حکومت کو خوف ہے تو پھر یہ جو باقی جو علی ظفر ہو گیا، میں اسی طرف آ رہا ہوں، علی امین گنڈا پور ہو اب میں آ گیا، جاتا ہوں دوسری طرف. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ سراسر پروپیگنڈا ہے، یہ بالکل بددیانتی ہے. یہ آپس میں ایک چیلنج کریٹ کرنے اور آپس میں ڈسکشن کریٹ کرنے کے لیے. لیکن بیرسٹر گوہر کے جو ایکٹس ہیں وہ بھی تو کچھ اور بتا رہے ہیں. کیا ایکٹس ہیں؟ مطلب آپ دیکھیں نا کہ کل بھی ان کی بہنیں پرسوں بیٹھی تھی اور وہ ملاقات کر کے نکل گئے، کھڑا ہونا مناسب نہیں سمجھا. حالانکہ وہ تو کونسلر لیول کا بندہ ہے، اگر عمران خان کی ٹکٹ نہ ہوتی تو وہ تو کونسلر بھی نہ بنتا. ایسے ہی ہے، بالکل میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. صرف بیرسٹر گوہر کی بات نہیں کر رہا. اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف یا قیدی نمبر 804 کے نام پہ جیتنے والے موسٹلی لوگ وہ ہیں جو عام عوام میں سے آئے. یہ بات آپ کی 100% درست ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی میں بیرسٹر گوہر کی بات نہیں کر رہا، کوئی کمپرومائز بھی ہے تو زیادہ اس کے پیچھے پروپیگنڈے کا عمل دخل ہے تاکہ پارٹی کے لوگوں کو آپس میں الجھا دیا جائے، ڈسکشن میں لایا جائے اور آپس میں ہی یہ توپوں کا رخ ایک دوسرے کی طرف ہو جائے. ادروائز موسٹلی لوگ آئین کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، قانون کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مخلص تھے، ہیں اور وہ کھڑے تھے اور وہ کھڑے ہیں. رائٹ. قطعی طور پہ ایسا چیلنج میرے خیال میں. بڑی صاحب آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ علی امین گنڈا پور کے جو ایکٹ ہیں ان سے پارٹی کے اندرونی طور کے اوپر بہت ناراضگی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو لیڈران ہیں، بیرسٹر جو ہیں گوہر، ان کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کمپرومائزڈ ہیں، دونوں طرف کھیل رہے ہیں وکٹ کے. تو یہ ہو کیا رہا ہے کہ توڑ پھوڑ آپ لوگوں نے کی ہے کہ ان کی خود ہی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے ان کی جماعت میں؟ اگر خان صاحب مجھ سے اگر کوئی میرا انٹرویو لے اور پوچھے تو میرے اس بھائی کے علاوہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے پی ٹی آئی میں جو دبنگ ہو. سارے کمپرومائزڈ ہیں، دونوں طرف کھیل رہے ہیں. علی امین گنڈا پور اپنی سیاست چاہ رہے ہیں. اور یہی تو دکھ ہے نا کہ جو صحیح ورکر ہے، جو عام صحیح بندہ ہے، جو پی ٹی آئی کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، اس کو پوچھتا نہیں ہے کوئی. سردار صاحب کو نوکریاں دی جا رہی ہیں، سردار صاحب کو نوازشیں کی جا رہی ہیں اور شہین صاحب ویسے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا سر یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں ہر کسی کا اپنا رول، ہر کسی کی ریگولیشن اپنی ہے، ہر کوئی اپنی باڈی بنا کے چل رہا ہے. آپ دیکھیں جو برسٹر صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی کے اس وقت چیئرمین ہیں، ان کو ان کی بہنیں نظر نہیں تھی آ رہی. کل وہ ایسے گئے ہیں جیسے فرون جاتا ہے. دوسری دفعہ گئے بالکل وہ سر ایسے ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کی بہنیں، وہ ان سے ملاقات کریں، ان کو تسلی دیں، اپنا پیش کریں، ان کو اپنی خدمات پیش کریں. لیکن ایسا نہیں ہے سر. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی بہنوں کو نام لوا کر حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا خطرہ ہے؟ حکومت تو صحیح پوچھیں، حکومت تو سیاسی فرسٹریشن نہیں چاہتی، حکومت تو سیاسی استحکام چاہتی ہے. حکومت تو چاہتی ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام رہے تاکہ ملک آگے بڑھے. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جناب ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات نہیں کروائی گئی. آج سردار صاحب ابھی کہہ رہے تھے جناب ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، کنٹیمپٹ ہونی چاہیے. بھائی آپ وکیل ہیں، صبح جا کریں. اب یہ یہاں سے اٹھیں گے، سوئیں گے اور صبح اپنے کیسوں میں پیش ہوں گے. ادھر آگے یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے پی ٹی آئی سے، سارے اپنے اپنے تیر چلاتے ہیں. لیگل ٹیم تو ان کی بہت بڑی ہے. تو کیا کتنی بڑی لیگل ٹیم ہے جو ملاقات نہیں کروا سکی؟ کیا کریں لیگل ٹیم؟ آپ عدالتوں کی بات نہیں مان رہے. حکم لے کے دیا سردار صاحب آپ نے کتنی پٹیشن فائل کی آپ عدالتوں سے بڑے ہو گئے ہیں. بھائی بڑے نہیں ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے. آپ کام تو کریں، ہر بندہ اپنا کام کر رہا ہے، ہر بندہ اپنا کھاتا پورا کر رہا ہے.
آپ کو یہ ہو گیا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان سے بڑے ہیں, ہم آئین سے بڑے ہیں. مت بھولیں کہ اس سے پہلے بھی اس ملک میں ایک ایسا بندہ تھا جو اس طرح مکے لہراتا تھا. وہ مکے لہرانے والا آج کدھر ہے؟ دیکھیں, بالکل اس طرح کی کوئی بات نہ کریں. آپ اس وقت سے ڈریں جب آپ کے ساتھ اس طریقے سے کوئی بندہ پیش ہو. وہ وقت نہیں آئے گا, ہمارے ساتھ نہیں آئے گا, کیونکہ ہم اپنے قانون کے پاسدار ہیں, قانون پہ کھڑے ہیں. آپ جا کے قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں, جا کے ان کی ملاقات کروائیں. آپ ادھر بیٹھا تبصرے کر رہے ہیں, جا کے کنٹمپٹ لگوائیں ان کے. آپ وکیل ہیں ان کے بھائی. سردار صاحب, تحریک انصاف اور JUI کے درمیان تحفظات جو ہیں, کیا وہ دور ہو پائیں گے, اور کیا گرینڈ اپوزیشن الائنس بن جائے گا اور اپوزیشن حکومت کے خلاف تحریک چلا پائے گی؟ جی, تحریک تو اپوزیشن کی شروع ہے, اور اپوزیشن کی تحریک سے زیادہ خود اس حکومت کو اپنے آپ سے خطرہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, جہاں تک آپ نے سوال یہ پوچھا تھا کہ کیا JUI اور تحریک انصاف کے درمیان اتحاد ممکن ہو سکے گا, ان کے درمیان معاملات طے ہو جائیں گے. دیکھیں, دونوں یہ پارٹیاں جو ہیں, ان کا میجر جو حصہ ہے وہ KPK سے ہے. اب KPK میں اس وقت جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت ہے, وہاں پہ جو ہے وہ JUI اپنا حصہ مانگ رہی ہے, اور وہ اپنا جتنی وہاں پہ ان کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ حصہ مانگتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. ان کو چاہیے کہ جتنا ان کا حصہ بنتا ہے تو وہ ایک ملک کے لیے, اس حکومت سے چھٹکارا دینے کے لیے وہ کوئی ایسی صورتحال پہ آ جائیں کہ دونوں فریقین جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں. سردار صاحب, آپ کی تو KPK میں جو حکومت ہے, آپ کا تو وزیر اعلیٰ کے اوپر بھی عمران خان کے ساتھ غداری کے مطلب الزامات لگ رہے ہیں, ان کا رویہ بھی بظاہر جو نظر آ رہا ہے. نہیں, دیکھیں کہ یہ تو بالکل غلط ہے کہ جو تحریک انصاف ہے, اگر اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ KPK میں وزیر اعلیٰ ہے, تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ عمران خان کا ان پہ پورا اعتماد ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ کچھ اور لوگوں پہ بھی الزامات ہیں, الزامات لگانا آسان ہوتا ہے. یہ تمام لوگ اس وقت تک پارٹی پہ جو ہے ان کے عہدے پر ہیں جب تک عمران خان کا اعتماد ہے, کیونکہ پاکستان کی عوام صرف اور صرف عمران خان پر اعتماد کرتی ہے. عمران خان کے اعتماد کی وجہ سے جب تک ان کا اعتماد رہے گا یہ لوگ اپنے عہدے پہ رہیں گے. آج عمران خان وہاں سے حکم دے دیں, کوئی بندہ ان کو پوچھے گا نہیں. شاہین صاحب, یہ جو JUI اور تحریک انصاف کے درمیان میں مبینہ ممکنہ جو اتحاد تھا, اس کے تحفظات کیوں نہیں دور ہو رہے, اور کیا اپوزیشن حکومت کے خلاف تحریک چلا پائے گی؟ کیونکہ بظاہر اس وقت PTI کی توڑ پھوڑ کی بات کی جا رہی ہے. کاشف بشیر خان صاحب, اپوزیشن کا تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ چلا پائے گی کہ نہیں, کیونکہ اپوزیشن صرف ایک ہی پارٹی کا نام ہے, جن کو سمبل نہیں دیا گیا. اپوزیشن صرف اس پارٹی کا نام ہے, جن کے نشانات چھین لیے گئے. اپوزیشن اس پارٹی کا نام ہے جن کی فیملی کے ممبران کو ان کے لیڈر بھائی ریئل بھائی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. اب آگئی یہ بات کہ تحریک چلا پائے گی کہ نہیں. میں آپ کو جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے, جس پوزیشن میں اس وقت ملک کو کھڑا کر دیا گیا ہے, اپوزیشن اب عوام کرے گی. اپوزیشن وہ عوام کرے گی جس عوام نے تمام ہاتھ کنڈے ان کے فیل کر دیے, اور 8 فیبرری کو ان کو رات 11 بجے کے بعد اپنا جدید سسٹم بٹھانا پڑا, اور اپنی مرضی کے ROs لگانے پڑے. اور ایمرجنسی میں میاں صاحب ساری سیٹوں سے آ رہے تھے, تو رات کے 3 بجے وہاں کے RO کو بدل کر اپنی مرضی کا رزلٹ لینا پڑا. وہ ہاسپٹل چلا گیا تھا نا جی وہ ہاسپٹل تو جانا ہی تھا جی. اب آپ ایک ایماندار آدمی کو کہیں گے کہ دن کو وہ رات کر دے تو وہ نہیں کر سکتا. اب ایک آدمی کو کہیں گے بھائی کاشف بشیر خان صاحب, کاشف بشیر خان صاحب نہیں ہے, کاشفہ بشیر خان صاحبہ ہیں, تو انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے کاشف بشیر کو کاشف بشیر بنایا ہے, تو آپ کیسے اسے کاشفہ بنا سکتے ہیں؟ تو ایسے تو نہیں ہوتا نا کاشف بشیر خان صاحب. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, میں یہ دیکھ رہا ہوں, اور میں ڈر رہا ہوں, مجھے دکھ ہے, مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ عوام کے اندر جس تیزی سے بے چینی بڑھ رہی ہے, اور بالخصوص ایسے ادارے جن کے ساتھ ہماری عقیدت تھی اور ہے, وہ عقیدت ختم ہو کر عقیدت کی بجائے نفرت میں بدل رہی ہے. یہ بڑا افسوسناک مارک ہے, اور یہ بڑی دکھ کی ٹائم بڑا کم ہے. JUI اور تحریک انصاف میں جو اتحاد احتجاجی اپوزیشن کا اتحاد ہو رہا تھا, آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور کمنگ ڈیز میں کوئی اپوزیشن کی طرف سے پروٹیسٹ, پاورفل قسم کا پروٹیسٹ اس حکومت کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں سر, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہو ہی نہیں دوسرے سکتا. کے تحفظات دور نہیں کر پائیں گے.
کیونکہ دونوں جماعتیں فرسٹریشن کا شکار ہیں, پی ٹی آئی اپنا اور وہ اپنا, یہ ایک دوسرے کے تحفظات نہیں دور کر پائیں گے, تو اس وجہ سے ان کا جو اتحاد ہے یا کوئی احتجاج ہوگا یا کوئی تحریک چلے گی, ایسا پاسبل نہیں ہے, اور یہ ملک بھی سروائیو بھی نہیں کر سکتا اس کا مطلب حکومت کے خلاف پروٹیسٹ آپ نہیں دیکھ رہے کوئی؟ خوشحالی ہے ملک میں, ہر بندہ, میں کہتا ہوں خوشحالی کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے؟ خوشحالی کہ وہی پہلے والی بات ہے کہ غریب کے گھر میں دانے تو خوشحالی ہے, غریب کے بچے بھوکے نہیں سوتے تو خوشحالی ہے, غریب کے بچوں کو روزگار مل رہا ہے تو خوشحالی ہے, غریب کے بچوں کو تعلیم مل رہی ہے تو خوشحالی ہے, اسی چیز کا نام خوشحالی ہے. ملک صحیح ڈگر پہ چل رہا ہے, اپنی اپنی وہ تعریف ہے نا جی. آپ جیسے دیکھتے ہیں, شہین صاحب نہیں دیکھتے اور لوگ نہیں دیکھتے. خیر لاسٹ کوسچن ہے میرا جی, شہین سردار صاحب, وزیر داخلہ نے آج ایتھوپیا کے اسپیشل انوائر ان کے سفیر جو پاکستان میں, ان سے ملاقات کی ہے, ڈیٹیل ملاقات ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم دونوں ملکوں میں باہمی کاروبار کو فروغ دیں گے. اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ افغانستان جا رہے ہیں ایک روزہ دورے پر, اور باہمی تجارت کو فروغ دینے پر بات ہوگی. اب جب چڑیاں چگ گئیں کھیت, کیونکہ بگرام کا جو ہے ایئرپورٹ بھی لے لیا امریکہ نے, امریکہ اور افغانستان کے ڈائریکٹ جو ہے مذاکرات بھی شروع ہو گئے, تو اب ہم وہاں پہ کاروبار کے فروغ کے لیے جا رہے ہیں. ایک طرف تو ہم ان کے انلیگل بندے جو ہیں یہاں پہ جو باشندے ہیں ان کو نکال رہے ہیں, تو یہ کون سا کاروبار کی فروغ ہوگا جی؟ جہاں تک آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ تھا کہ ایتھوپیا کے ساتھ ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے ملاقات کی ہے, تو چلو شکر ہے جی کسی نے تو ان کے ساتھ ملاقات کی ہے. باقی آپ کو پتہ ہے کہ افریقہ کے جو حالات ہیں پاکستان آج, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو افریقہ کے ممالک ہیں ہم اس سے بھی پیچھے جا رہے ہیں. جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, جو انسانی حقوق کی یوگینڈا ان سے بہتر ہے جی. ہاں جی بہتر ہے, میں یہی تو بات کر رہا ہوں انفارچونیٹلی. ہاں, تو جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ وہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ابھی افغانستان جا رہے ہیں, یہ ایک خوش آئند بات ہے. دیکھیں کہ افغانستان ہمارا ایک برادر ہمسایہ ملک ہے, ایک لمبا بارڈر ہمارا اس کے ساتھ لگتا ہے. ہمارے ان کے ساتھ بڑے درینہ تعلقات تھے جو خراب ہوئے ہیں, رشتہ داریاں بھی ہیں. رشتہ داریاں بھی ہیں. دیکھیں کہ جو لوگ تو انلیگل ہیں ان کو اگر ہم بڑے طریقے کار کے ساتھ ان کو واپس بھیج رہے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن عزت اور احترام دینا ہم پہ فرض ہے. دیکھیں اتنا عرصہ, لمبا عرصہ ہم نے ان کی میزبانی کی ہے, اب یہ نہ ہو کہ وہ جو میزبانی والا معاملہ, اب ہم جس طریقے سے ہم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ایس ایچ اوز کی اور لوگوں کی, کچھ لوگ ان کی تصحیح بھی کر رہے ہیں جو بالکل نامناسب ہے. افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ جو ٹیک پہلے لیا گیا تھا کچھ پارٹیز کی طرف سے کہ ان کے ساتھ ہمیں گفت و شنید کرنی چاہیے, جو امن و امان کے مسائل ہیں, جو وہاں پہ ٹی ٹی پی بیٹھ کر یہاں پہ کاروائیاں کر رہی ہے, ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے. تو پہلے جو پالیسی تھی گورنمنٹ کی, جو ان کے ساتھ کنفرنٹیشن چاہ رہی تھی, وہ غلط تھی. اب جو پالیسی ہے, جو اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں, چاہے دیر سے ہی جا رہے ہیں, کیونکہ اب افغانستان میں امریکہ جو ایک وقت تھا کہ پاکستان کے بغیر افغانستان میں کوئی بات وہ نہیں کر سکتے تھے, کوئی بات پاسبل ہی نہیں تھی, اب وہ ڈائریکٹ آپس میں ہو گئے ہیں. تو پھر بھی ہمیں وہاں پہ جو ہے ہم جا رہے ہیں تو یہ خوش آئند ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ان کو چیزوں کی ضرورت ہے وہاں پہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کی چیزوں کی بھی جو معاملات ہیں ان کو بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. دیگر جو ہماری سمگلنگ روکنے کی بھی بات جی, یہ تمام معاملات جو ہیں یہ بیٹھ کے حل کیے جائیں. شہین صاحب ایتھوپیا اور اسحاق ڈار صاحب افغانستان جا رہے ہیں. سر کاشف بشیر خان صاحب, صرف اتنا سا دکھ اور عرض کرنی ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم سعودیہ کو, ہم متحدہ عرب امارات کو نہ صرف قرض دیتے تھے, وہ ہم سے ٹریننگز لیتے تھے, اور ایک وقت ہے کہ ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں. اور جن ممالک نے ساری دنیا سے بھیک لے کر اپنے نظام کو چلایا ہے, ان کے ساتھ ہم بریکنگ نیوز کے طور پہ یہ خبر بریک کر رہے ہیں کہ آج ہم ایتھوپیا کے ساتھ, آج بیلاروس کے ساتھ, آج فلاں کے ساتھ, آج فلاں کے ساتھ ہمارے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ملاقات کرنے جا رہی ہے. میں صرف یہی کہوں گا انا للہ و انا الیہ. بٹی صاحب آپ کا سٹانس, وزیر داخلہ ایتھوپیا کے وزیر کو ملے ہیں, اور سوری اسپیشل انوائے اور امبیسڈر ٹو پاکستان کو ملے ہیں, اور کاروبار کے فروغ کی بات ہوئی ہے. ویسے تو ظاہر ہے کہ یہ گڈ جیسچر ہے کہ ملاقات ہوئی ہے,
یہ اس سے قطع نظر کہ وہ ایتھوپیا غریب ملک ہے یا، لیکن اگر ہم پالیسیوں کے تحت چلیں تو غریب ممالک سے ہم اچھی سرمایہ کاری حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی پالیسیاں ہم ان کو دے کے تو ان سے اچھی امپورٹ ایکسپورٹ کے بیلاروس ہو گیا، ایتھوپیا ہو گیا. سر ضروری نہیں ہے کہ ہم جو پاورفل کنٹری ہے ان سے کریں. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر ممالک سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے اور ہر ممالک تو سے پھر وہ ہمارے یہ ملاقات تو ہونے پھر چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر خارجہ کی ہونی چاہیے تھی؟ سر کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر کر لیا تو اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے. کوئی مذائقے والی بات نہیں. آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت رکھیے گا. اللہ حافظ.